जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज दो तीन मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले आज 6 सितंबर यौम दिफाई पाकिस्तान का दिन है और इस खुसूसी दिन की मुनासिबत से तमाम अफवाज पाकिस्तान को खासतौर पर पाक फौज को जीफुर खरीदा का सलाम, खराज अकीदत, खराज तहसीन। न सिर्फ उन तमाम जवानों को, अफसरों को जो कि अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने में इस वतन के साथ अपने जो उनके साथ एक वतन के साथ जो कमिटमेंट है, वतन के साथ जो मोहब्बत का जज्बा है, वतन के साथ जो एक अकीदत का जज्बा है, वतन के लिए अपनी जान निछावर कर देने का जज्बा है, और सिर्फ जज्बा ही नहीं बल्कि इस पे अमल पैरा भी होते हैं। तो उन तमाम अफवाज पाकिस्तान के जवानों को, उनके तमाम अफसरान को जीफ और खरीदा का न्यूज़ वन का सलाम है। और इन्हीं जवानों, इन्हीं अफसरान की वजह से, इन्हीं अफवाज पाकिस्तान की वजह से पाकिस्तान की धरती जो है वो महफूज है और पाकिस्तान के फलाह बहबूद इसी में मुज़मिर है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली इसी में पोशीदा है, इसी में छुपी हुई है कि पूरी पाकिस्तानी कौम बिला तफरीक, किसी भी तफरीक के बगैर अपनी अफवाज पाकिस्तान के खासतौर पे पाक फौज के पुश्त पे खड़ी हो, ना सिर्फ पुश्त पे बल्कि उनके शाना बशाना खड़ी हो और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को, इस मुमलिकत खुदादाद को एक बेहतरीन मुल्क की सूरत में तरक्की और खुशहाली के अगली मनाजिल तक लेके जाया जा सके। तो 6 सितंबर का आज चूँकि यौम दिफाई पाकिस्तान का खुसूसी दिन है, तो दिफाई पाकिस्तान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम मजबूत ना हो सके। और यही वजह है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मुसलसल तसलसल के साथ जब से उन्होंने अपने ओहदे का चार्ज संभाला है, इसी बात पे जोर देते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए एक नया विजन वो देते चले आ रहे हैं कि ना सिर्फ दिफाई पाकिस्तान पाकिस्तान के सलामती के लिए नागुज़ीर है, अफवाज पाकिस्तान पाकिस्तान के सलामती के लिए नागुज़ीर हैं, बल्कि ये अफवाज और ये दिफा तभी मजबूत हो सकता है जबकि मईशत मजबूत हो और जबकि सियासी इस्तेहकाम भी मजबूत हो। तो मईशत की मजबूती के हवाले से इससे पहले SIFC का एक विजन दिया गया आर्मी चीफ की जानिब से, जिसमें ज़राअत शामिल है, माइनिंग शामिल है, IT के शोबे में इनकलाब लेके आना है और दीगर इसके मजीद कॉम्पोनेंट्स हैं। लेकिन इसके अलावा जो अभी मईशत की सूरत हाल देखी जाए, जिस तरह से डॉलर की स्मगलिंग हो रही है, अभी चंद रोज़ पहले, बल्कि चंद रोज़ पहले क्या आज तक भी चीनी के बहरान का एक नया मामला दरपेश है। बावजूद इसके कि हम एक ज़रई मुल्क हैं, लेकिन ज़रई मुल्क में कभी आटे की किल्लत, कभी चीनी की किल्लत, कभी दीगर अजनास की किल्लत, ये इंतहाई माइंड बॉगलिंग है, ये नाकाबिले यकीन है। तो ये वो तमाम इश्यूज़ हैं कि जिनको टैकल करने के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक सिक्योरिटी आपकी नेशनल सिक्योरिटी के साथ जुड़ी हुई है, तो आर्मी चीफ का जो विजन है उसको सामने रखते हुए, और अभी बिजली का एक बहरान आया, तो आर्मी चीफ के इसी विजन को सामने रखते हुए बिजली चोरी समेत चीनी स्मगलिंग के खिलाफ निगरान हुकूमत ने एक भरपूर एक्शन, भरपूर क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। और निगरान हुकूमत कहती है कि मुल्क में तकरीबन कोई 600 अरब रुपए की बिजली या तो चोरी हो रही है या फिर बिल अदा नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से ये ज़रूरी है कि मुल्क में होने वाली बिजली की चोरी को रोका जाए। और जब तक बिजली चोरी ख़त्म नहीं होती, लोग बिल अदा नहीं करते, उस वक्त तक अवाम को सस्ती बिजली फराहम नहीं हो सकती। इसीलिए एक तो क्रैकडाउन स्टार्ट हो गया है बिजली चोरी के खिलाफ, डॉलर की स्मगलिंग के खिलाफ भी, चीनी की स्मगलिंग के खिलाफ भी, आटे की स्मगलिंग के खिलाफ भी निगरान हुकूमत ने यह काम शुरू कर दिया है। क्योंकि ये सब चीज़ें जब होंगी, ये सब कंपोनेंट्स मिलेंगे, तो मईशत की एक बिगर पिक्चर, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकती है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी तो ही नेशनल सिक्योरिटी की स्टेबिलिटी की भी जमानत दी जा सकती है। सवालात यहाँ पर चंद पैदा होते हैं जो कि हम अपने प्रोग्राम में रेस करेंगे कि करप्शन और स्मगलिंग पे ज़ीरो टॉलरेंस, तो क्या आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के रोड मैप पे अमल दरामद मुकम्मल तौर पे, कतई तौर पे शुरू हो चुका है और ये तसव्वुर किया जाए कि अब इसमें कोई रखना नहीं आएगा, ना ही रखना डाला जाएगा? फिर क्या चोरी और स्मगलिंग की रोकथाम यही पाकिस्तानी मईशत का ठीक करने का एक मौसर हल है क्या? इसके अलावा चीनी, बिजली, डॉलर और स्मगलिंग माफियाज का मुकाबला इलेक्टेड हुकूमतें क्यों ना कर सकें? निगरान हुकूमत अगर ये काम कर रही है, तो इलेक्टेड हुकूमतें जो कि अवाम के नुमाइंदों पर मुश्तमिल होती हैं, उनके लिए क्या रुकावटें थीं? इलेक्टेड सियासी हुकूमतों के मुआशी प्लान्स आज तक नाकाम क्यों हुए हैं? और सवाल ये भी है कि केयर टेकर सेटअप के लिए
बिजली चोरी समेत चीनी और डॉलर और आटे की और दीगर अजनास की दीगर चीज़ों की स्मगलिंग रोकना कितना बड़ा चैलेंज होगा। इन सवालात को आज प्रोग्राम में जनरेट करेंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि इंतखाबात टाइम पे किए जाएं, 90 दिन में किए जाएं। मुस्लिम लीग नून से भी अब आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। हमजा शहबाज साहब की पहली आवाज़, उससे पहले ख्वाजा आसिफ की एक आवाज़ थी जो बुला रहे थे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस। लेकिन अब हमजा शहबाज कहते हैं कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए और साफ शफाफ होने चाहिए। पीपल्स पार्टी पहले ही इस मामले पर शोर मचा रही है, जोर दे रही है। वजह क्या है? क्या सियासी जमातों को कुछ दाल में काला नजर आ रहा है? क्या उनको लग रहा है कि इलेक्शन वक्त पे नहीं होंगे या शायद अगले साल भी ना हो सके? इन सवालात को प्रोग्राम में आज रेज करेंगे। फिर सदर की तरफ से इलेक्शन की डेट देने का मामला, कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं, इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही हैं कि सदर साहब से जो चंद अहम मुलाकातें हुई हैं उसके बाद सदर आरिफ अलवी पुरसुकून हो गए हैं और शायद उनकी तरफ से इलेक्शन की तारीख ना आ सके। तो इस पे जरा चंद एक सवालात रेज करेंगे जो कि ये होंगे कि सियासी जमातों के तहफ्फुज़ात इलेक्शन के बरवक्त इनेकाद के हवाले से बढ़ते क्यों चले जा रहे हैं? पीडीएम जमातें खराब गवर्नेंस और बुरी मुआशी कारकर्दगी की जिम्मेदारी लेने से गुरेज क्यों कर रही हैं? और क्या सदर इंतखाबात की तारीख देने के मामले पे बैकफुट पे चले गए हैं? और क्या अब इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन की डेट देगा? ये तमाम मामलात हैं जिन पर आज हम प्रोग्राम में सवालात के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शमीला फारूकी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर सरकर्दा रहनुमा हैं। अली गौहर बलोच साहब, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं। और खुर्रम हमीद रोकरी साहब, सीनियर सियासतदान हैं, रहनुमा हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के। अली गौहर बलोच साहब, मुस्लिम लीग नून ने भी आज हल्की हल्की आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। हमजा शहबाज ने कह दिया, खदशा है मुस्लिम लीग नून को भी वही खदशा कहीं नजर आना शुरू हो गया है जो कि पीपल्स पार्टी को नजर आ रहा था, जिसकी बुनियाद पर 90 रोज के इलेक्शन का मुतालबा हो रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बुनियादी तौर पर तो सबसे पहले आपने अपने एंट्रो में 6 सितंबर का बात की है, तो जाहिर है कि ये वो दिन है जो हमारे गाजियों और शहीदों से मंसूब दिन है। तो उस हवाला से उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, जो हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं, जिसकी बदौलत हमारे मुल्क में अमन रहता है, और वो अपनी जान हथेली पे रख के और अपनी जान कुर्बान करके और जाम शहादत नोच करके और कभी ज़ख्मी होके और कभी शहीद और गाजी बन के वो ये सारी कुर्बानियाँ देते हैं। मैं आपकी और आपके चैनल की वसादत से उन तमाम को खराज तहसीन पेश करता हूँ, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान की सलामती क़यामत जो है वो इसी तरह से महफूज हाथों में रहे। दूसरी गुजारिश ये है कि आपने काफ़ी बातें की हैं। पहला सवाल आपका यही है कि क्या नून लीग को खदशा है? देखें, कोई भी जमहूरी पार्टी हो, वो यकीनी तौर पर जिसकी एक मतलब इस स्ट्रगल में बहुत वक्त गुजरा हो जमहूरियत के लिए, और जमहूरियत के लिए हमने बहुत सारी कीमतें चुकाई हों, तो किसी सूरत हम नहीं चाहेंगे कि जमहूरी निज़ाम से उपटा जाए। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो जिस तरह से कि पहले तय था कि हल्का बंदियाँ होनी हैं, और उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि कुछ थोड़ा बहुत टाइम रिक्वायर्ड है। अगर इलेक्शन कमीशन को भी ये चाहिए कि वो जल्द अज जल्द इस काम को निपटाए। अगर 90 दिन में इलेक्शन होते हैं तो हम बहसीयत पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल तैयार है। हम 90 दिन में इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। अब नून लीग की भी डिमांड हो गई है कि 90 डेज के अंदर ही इलेक्शन करवाए जाएं, डिले ना हो। नहीं, 90 दिन के अंदर हो जाएं तो आइडियल है, लेकिन अगर 90 दिन के अंदर नहीं भी होते तो उसका कम अज कम शेड्यूल जल्द अनाउंस किया जाए और पता चले सिर्फ उतने जो कि हमारे लिए ज़रूरी हैं दिन, जिसमें कि ये सारा प्रोसीजर हो जाएगा। वो महीना है, सवा महीना है, थोड़े दिन है, वो उसके साथ ही इलेक्शन हमें अनाउंस करने चाहिए। बहरहाल तमाम बातों के बावजूद हमें अपने मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए, हमें अपने मुल्क के दिफा को मुस्तहकम करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने जमहूरी निज़ाम को तसलसल के साथ चलाएं, और उसमें अगर कोई रखना आएगा तो नून लीग ज़रूर आवाज़ उठाएगी, और वो चाहे कोई भी दौर। ठीक है। शमीला फारूकी साहिबा, पीपल्स पार्टी मुसलसल जोर दे रही है 90 डेज में इलेक्शन। सदर के हवाले से खबरें आ रही हैं कि शायद वो चंद अहम मुलाकातों के बाद पुरसुकून हो गए हैं। पीपल्स पार्टी को यकीन दहानी या कहीं ना कहीं से कुछ उम्मीद है कि 90 डेज के अंदर ही इलेक्शन हो जाएंगे। या हालात को देखते हुए अभी भी आपको खदशात हैं कि 90 डेज में इलेक्शन ना हो और शायद अगले साल तक भी ना हो सके?
جی شکریہ غریدہ. پہلے تو آج 6 سپتمبر کے حوالے سے میں اپنی پاک افواج کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی کہ مشکل سے مشکل وقت کے اندر جس طرح انہوں نے ہماری سرحدوں کا دفاع کیا ہے, آئی تھنک وی او آر ایگزسٹنس ٹو دیم, اور ہمارے الٹیمیٹ ڈیفینڈرز ہیں, اور جس طریقے سے اپنی جانوں کی قربانی دے کے انہوں نے ہر بار پاکستان کی سرحدوں کا دفاع کیا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ ہر دن ان کو خراج تحسین دینے کا دن ہے, بالخصوص 6 سپٹمبر جس دن انڈیا نے ہم پہ حملہ کرنے کی کوشش کی اور ہماری پاک افواج نے بھرپور طریقے سے پاکستان کا دفاع کیا. اب آتے ہیں الیکشنز کے حوالے سے. دیکھیے پیپلز پارٹی کا موقف شروع دن سے یہی ہے کہ 90 دن کے اندر, جو کہ ایک آئینی مدت ہے جس کے اندر جنرل الیکشنز ہونے چاہیے, اس دوران الیکشنز ہونے چاہیے. اس سے باہر آپ ایک دن بھی نکلیں گے تو وہ غیر آئینی اور انکانسٹیٹیوشنل ہوگا. ہمیں اس بات کا یقین اس لیے نہیں ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہوں گے کیونکہ ابھی تک الیکشن کی کوئی تاریخ نہیں آئی ہے. دیکھیے چاہے صدر مملکت الیکشن کی تاریخ دیں, چاہے الیکشن کمیشن آف پاکستان دیں, اس وقت یہ چیزیں ارریلیونٹ ہیں. الیکشن کی تاریخ 90 دن کے اندر ہونی چاہیے. ڈی لمیٹیشن کرنا نہ کرنا یہ آئینی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, نہ ہی یہ لازمی ہے کیونکہ کوئی نئی سیٹ ایڈ نہیں ہو رہی ہے. لیکن اس وقت چونکہ پوری قوم منتظر ہے کہ اس ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں تاکہ ایک کانسٹیٹیوشنل الیکٹڈ گورنمنٹ آئے جو پاکستان کے جو یہ دیرینہ مسائل ہیں ان کو آگے حل کرے اور پاکستان کو سیاسی اور معاشی استحکام کی طرف لے جائے. یہ بہت اہم ہے. ہمارا اس وقت ایک ہی فوکس ہونا چاہیے کہ الیکشنز وقت پر ہوں اور فری اینڈ فیئر ہوں. ٹھیک. شمیلہ فاروقی صاحب آپ کا جواب مکمل ہو گیا یا زوم کہیں آپ کا ہینگ ہو گیا؟ اچھا جواب مکمل ہو گیا, ٹھیک ہے. لیکن اس میں کچھ رکاوٹیں حائل ہیں, کون سی حائل ہے؟ میری ابھی خرم حمید صاحب سے پروگرام سے پہلے بات ہو رہی تھی. خرم صاحب آپ کی اجازت سے اگر آپ وہ چاہیں کہ ان تمام چیزوں پر بھی روشنی ڈال سکیں, آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن ہو سکتے ہیں مدت کے اندر, آئینی مدت کے اندر, یا رکاوٹیں آپ کو نظر آتی ہیں؟ پہلے 6 سپٹمبر کیونکہ باقی میں یہ کہتا ہوں کہ 6 سپٹمبر صرف آپ کا وہ جو بارڈر ہے اس پہ فوج نے نہیں کیا دفاع, صرف اس کا نہیں ہے. فوج آپ کی نے انٹیریئر سیکیورٹی سے لے کے زلزلے سے لے کے کوئی بھی کلائمیٹی, کوئی بھی ایسی چیز جس میں قوم آئی, چاہے سیلاب آیا چاہے جس میں آیا, آپ کی فوج آئی اور فوج نے حق ادا کیا اس ملک کی فوج ہونے کا. اور ہر 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 جگہ پہ انہوں نے یہ کام کیا. چاہے آپ کو واپڈا میں ضرورت پڑی تو فوج آئی, چاہے آپ کو ایجوکیشن میں ضرورت پڑی تو آپ فوج کو لے کے آئے, اور انہوں نے کام کیا. بارڈر کے علاوہ انہوں نے ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے ہمیشہ کام کیا. انہوں نے کہا قوم منتظر الیکشن کی. میں آپ کی طرف اس پہلی والی قوم منتظر الیکشن کی نہیں ہے. قوم کے ایشوز کو ہمیں سمجھنا چاہیے. قوم کا ایشو ہے کرپشن, قوم کا ایشو ہے اکانومی, قوم کا ایشو ہے کہ قوم تنگ آ چکی ہے. قوم کا ایشو یہ ہے کہ قوم اب وہ نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ جی میں جو بات کر رہا ہوں انہیں سمجھ نہیں آ رہی, بلوچ صاحب جو کہہ رہے ہیں انہیں سمجھ نہیں آ رہی. ابھی دیر ہم انہیں سمجھ آتی ہے ساری چیزوں کی. بچے جو ہیں اس کے اوپر ان کو آئیڈیا ہے, اور وہ ایکسپلائٹ ہوتے 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 تقسیم ہوتے 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 قوم تنگ آ چکی ہے. یہ میری پالس ہے. یہ میں جب آپ سمجھتے ہیں کہ قوم فی الحال الیکشن نہیں چاہتی؟ میں سمجھتا ہوں قوم تنگ آ چکی ہے. قوم کو چاہیے اکانومی بہتر ہو, قوم کو چاہیے احتساب ہو. قوم محبت نہیں کرتی اپنے لیڈرز کے ساتھ. قوم سیاسی لیڈرز کے ساتھ, جی ہاں ڈیفینیٹلی قوم کو تقسیم کر دیا گیا. قوم کے جو بچے ہیں ان کو اچھا فیوچر چاہیے, بچوں کو ایجوکیشن چاہیے, ماں باپ کو ان کے لیے ہیلتھ فیسلٹیز چاہیے, لوکل گورنمنٹ سسٹم چاہیے, جو ہم نہیں دیتے. اب جب ہم آتے ہیں نا احتساب کی بات کے اوپر, تو کوئی بھی پارٹی جب آتی ہے الیکشن جیت کے وہ احتساب نہیں کر سکتی. ہمارا سسٹم ایسا ہے. ہمارا یہ ہر پارٹی کے اندر اچھے بھی موجود ہیں اور ہر پارٹی کے اندر جو ہیں وہ بھی موجود ہیں. اچھے انفارچونیٹلی پیچھے چلے جاتے ہیں اور وہ جو کچھ حضرات ہیں وہ آگے آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا کلچر پیسے کا. تو پھر احتساب کون کر سکتا ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں, ہمارا کلچر پیسے کا کلچر ہے. پیسے والا آگے اس کو پرائورٹی ملے گی, اس کو اہلیت کو اس کو کبھی بھی نہیں دیکھا جائے گا. پیسے والا آگے آ جائے گا. ہر پارٹی کے پاس بیسٹ آف دا بیسٹ پیپل موجود ہیں, لیکن وہ بیسٹ آف دا بیسٹ ڈمپ رہتے ہیں اور وہ کچھ لوگ آگے آ جاتے ہیں. احتساب کون کر سکتا ہے؟ کس کو کرنا چاہیے؟ میں آپ کو آیا ہوں.
اب جب آپ بات کرتے ہیں نا احتساب کی، تو احتساب بیورو جو بھی ہم نے بنایا، ہم نے یہ دیکھا کہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے وہ پچھلے والے کو وکٹمائز کرتی ہے، اپنے دور میں احتساب بیورو کو کمزور کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ احتساب نہ ہو۔ چاہے پچھلے 5 سال کی گورنمنٹ ہے، اس نے جیسے ہی آیا پشاور کا احتساب بیورو ختم کر دیا، یعنی ابھی تک کوئی ایسا پریسیڈنس نظر نہیں آ رہا جس میں بالکل فیئر اینڈ فری آپ نے ادارے کو آ کے مضبوط کیا ہو اور آپ نے کہا ہو کہ جی ہمارے اندر سے چھانٹی کر دو۔ میں جب آپ کہتے ہیں نا صاف شفاف الیکشن کے لیے صاف شفاف لوگوں کا آنا آگے بہت بہتر ہے۔ لوگ صاف شفاف نہ ہوں، میں آ رہا ہوں اسی پہ ہی ختم کروں گا بات۔ صاف شفاف لوگ آگے نہ آئیں، الیکشن صاف شفاف ہو، پیسہ جیسے مرضی کمایا ہوا ہو، الیکشن صاف شفاف ہو۔ نہیں ہو سکتا جب تک آپ صاف شفاف لوگ نہیں لاتے، آپ کی پارٹیز مضبوط نہیں ہو سکتی، پارٹیز کمزور رہیں گی آپ جب تک میرٹ کی بنیاد پر لوگوں کو آگے نہیں لاتے۔ احتساب کون کرے گا؟ ابھی دس از دا کوشچن۔ ابھی ہم پچھلے کچھ 4-5 دن سے اکانومی کو صرف ایک وزٹ ہوا کراچی کے اندر اور ایک ہلکا سا میسج گیا ہے اور آپ کی ڈالر کی قیمت نیچے آنا شروع ہو گئی، اور وہ جو ہولڈر سے ان کو میرے جو کراچی کے اندر دوست احباب ہیں اس وقت پینک پھیلا ہوا ہے، جو بدماشوں نے جو اربوں ڈالر اکٹھے کر کے رکھے ہوئے تھے، گھروں میں اسٹاک کر کے رکھے ہوئے ہیں لوگوں نے۔ 100% پشاور کراچی مرکز ہے ان کا، پشاور سے نکلتا ہے افغانستان۔ 3 روپے کا بھی جمپ لگے، 3 روپے کا، آپ سوچیں جو 2 ارب روپے ابھی ڈالے، 3 روپے کا جمپ لگے تو کتنا پیسہ کما کے بیٹھ جائے گا، اور ان کو اس وقت موت پڑی ہوئی ہے۔ کیوں نہ پاکستان سے لوٹا ہوا مال چاہے دبئی گیا ہے، چاہے سوئٹزرلینڈ کے بینک بھرے ہوئے ہیں، چاہے پالیٹیشین ہے، چاہے کوئی بھی ہے، کیوں نہ واپس آئے؟ قوم چاہتی ہے وہ، قوم کو بالکل ادراک ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ اب احتساب، میں 2018 کے الیکشن سے پہلے میں ایک ٹی وی پروگرام میں گیا 2018 کے الیکشن سے پہلے، انہوں نے کہا آپ کیا کہتے ہیں الیکشن؟ ہمارا تو، میں اس وقت پی ٹی آئی میں تھا، میری تو پارٹی ایک تھی، میں نے کہا کاش 2018 سے پہلے ایک کڑا احتساب قبل از انتخابات کر دیں۔ آپ ایک دفعہ وہ تو پرانی بات ہوگی نا، لیکن آج کے حالات میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ آرمی چیف یا اسٹیبلشمنٹ احتساب کر سکتی ہے؟ عدلیہ، احتساب بیورو، نگران حکومت، جس کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرے، اور اس تمام چیز کو تمام پولیٹیکل پارٹیز آؤٹ رائٹلی سپورٹ کریں۔ پارٹیز بیٹھیں اور وہ کہیں کہ میں اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہوں، وہ بیٹھیں، ہم پریزنٹ کرتے ہیں، ہم پارٹیز ہیں، آپ احتساب کریں اور پھر ہم جاتے ہیں الیکشن کے اندر۔ مجھے تو کوئی جلدی نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں احتساب کریں، میں پیش کرتا ہوں اپنے آپ کو الیکشن میں جانے کی جلدی نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں میں احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں، میں کہتا ہوں احتساب میں لے کے جائیں۔ ہم پارٹیز نے کس کو بچانا ہے؟ پاکستان کو، یا صرف اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو اور اپنے حلقے کو، یا اپنی پولیٹیکل پارٹی کو، یا اپنے صوبے کو، یا اپنے محور کو؟ وائی ناٹ کہ ہم تمام پارٹیز بیٹھ جائیں اور ہم کہیں کہ جی ہم احتساب بیورو موجود ہے، اس وقت ہم گورنمنٹ میں نہیں ہیں، ہمارے پہ کوئی لیبل نہیں لگے گا کہ یہ سپورٹ کر رہا ہے، یہ سپورٹ کر رہا ہے، آئیں آپ احتساب کریں۔ لیکن اور جب تک احتساب نہ ہو تب تک الیکشن نہ ہو؟ 2 مہینے کا کام ہے ٹوٹل، آج کل تو 2 گھنٹے کے اندر بہت ساری چیزیں نکل آتی ہیں، 2 مہینے کا ٹوٹل کام ہے، 2 months۔ پہلے احتساب ہو پھر الیکشن؟ نہیں، ہمیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں پریزنٹ کرنا، پہلے احتساب ہو پھر الیکشن۔ میں تو اس کا قائل ہوں۔ ٹھیک، شمیلہ فاروقی صاحبہ کوئک اس پہ ذرا کمنٹ دے دیجیے گا، دین آئی ہیو ٹو گو ٹو دا بریک۔ 2-3 انٹرسٹنگ چیزیں۔ خرم صاحب کہہ رہے ہیں قوم کو الیکشن کی جلدی نہیں ہے، پہلے احتساب ہو، احتساب کرے نگران حکومت، عدلیہ جن کو سپورٹ ہو اسٹیبلشمنٹ کی، پولیٹیکل پارٹیز کی بھی سپورٹ ہو، اینڈ نیب احتساب کریں، احتساب کے بعد الیکشن میں جائیں۔ شمیلہ صاحبہ۔ غریدہ، آئی ایم سوری، آئی ڈو ناٹ اگری وتھ خرم صاحب، اور میں اور میری جماعت یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جب تک حقیقی جمہوریت نہیں آئے گی، جب تک عوام کے ووٹ سے ایک الیکٹڈ کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ نہیں آئے گی، یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا اور مسائل بڑھتے چلے جائیں گے۔ وہ آپ کے سامنے ہیں، نہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، نہ کوئی اکنامک اسٹیبلٹی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے جو حال ہے، یہ ملک حال سے بدحال ہے۔ سو آپ نے احتساب کرنا ہے، ضرور کریں، آپ الیکشنز کروائیں، آپ لائیں اچھے لوگوں کو، لوگ اپنے ووٹ کا استعمال کریں، صحیح لوگوں کو چنیں، وہ لوگ جو ڈیلیور کرتے ہیں، وہ لوگ جو اس ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ دس از دا پیپلز رائٹ، یہ ہر انسان کا حق ہے، یہ میرا بھی حق ہے کہ میں اس کو ووٹ دوں جس کو میں سمجھتی ہوں کہ وہ واقعی ڈیلیور کرتا ہے، جو عوام کے مسائل حل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد احتساب کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ سیاسی انتقامی کاروائیاں شروع کر دیں۔ احتساب کا ادارہ جو ہے اس کو اٹانومس ہونا چاہیے حقیقی طور پہ،
اس کو بائی دا بک، بائی دا لا، بائی دا کانسٹیٹیوشن اس کو بالکل اٹس اے واچ ڈاگ، اس کو بالکل دیکھنا چاہیے. اور یہ چیزیں ہم سنتے رہے ہیں کہ جی احتساب کریں، فلاں کریں، کر لیں ایک دفعہ احتساب سب کا، لیکن حقیقی طور پہ احتساب تو کریں نا. لیٹس ناٹ یوز انسٹیٹیوشنز ٹو سیٹل یور پولیٹیکل اسکورز. ایسے لوگوں کو لائیں جو اداروں کو چلنے دیں. دیکھیں آئین کے اندر تمام اداروں کی کام اور ان کے اختیارات اور ان کی حدودیں درج ہیں. اس سے آپ تجاوز کریں گے تو بے چینی اور ایک افراتفری پھیل جائے گی ملک کے اندر. عدالتیں اپنا کام کریں، انسٹیٹیوشنز اپنا کام کرے، ایگزیکٹو اپنا کام کرے، پارلیمنٹ کو چلنے دیں. اس ملک کے اندر کانسٹیٹیوشن سپریم، انٹرسٹنگ لیٹ اٹ رول. شمیلہ فاروقی صاحبہ کی ان باتوں سے نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو کیا خدشات نظر آ رہے ہیں مستقبل کے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے. کیا علی گوہر بلوچ صاحب بھی اس سے ایگری کریں گے کہ پہلے احتساب کیا جائے پھر الیکشن ہو، اور قوم کو الیکشن کی کوئی جلدی نہیں ہے؟ یہ مزید سوالات پٹ اپ کریں گے آفٹر شارٹ بریک. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. علی گوہر بلوچ صاحب، واٹس یور ٹیک آن دس؟ جو خرم حمید روکری صاحب کہہ رہے ہیں کہ قوم کو اس وقت الیکشن نہیں، جی ایک تو استحکام چاہیے، اور استحکام آئے گا احتساب کے ذریعے سے، اور احتساب پہلے ضروری ہے، الیکشن بعد میں ہوتے رہیں گے. دیکھیں خرم بھائی، میرے لیے تو انتہائی قابل احترام ہے، لیکن ظاہر ہے ہم دو الگ الگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کچھ چیزوں پہ رائے ملتی ہوگی، کچھ جگہوں پر اختلاف رائے بھی ہوگا. ایک ان کی پارٹی جو ہے وہ استحکام پارٹی ہے، اور پھر ظاہر استحکام کی فکر ان سے زیادہ کن کو ہوگی. اور اللہ کرے پاکستان میں استحکام آئے. ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ ہمارے جتنے مکاتب فکر کے لوگ ہیں، صحافیوں، سیاستدانوں، سب چاہتے ہیں ملک میں اسٹیبلٹی بھی آئے، ملک کی معیشت بھی بہتری کی طرف جائے، ملک میں احتساب کا نظام بھی چلے، انصاف کے ساتھ چلے. ایک انٹرجیکشن کی اجازت دیں گے مجھے؟ جی. آپ لوگ پچھلے 16 مہینے کم از کم، اس سے پہلے کے ٹینیورز کی بات نہیں کریں، پچھلے 16 مہینے کم از کم آپ کی حکومت رہی ہے. ڈالر کی قیمت میں ایک دن بھی آپ لوگ استحکام نہیں لا سکے. آرمی چیف ملاقات کرتے ہیں تاجروں کے ساتھ، ایک میسج جاتا ہے، اور ڈالر کی پرائس دیکھیں آپ کہاں سے کہاں نیچے آ جاتی ہے. دیکھیں غریدہ صاحبہ، میں آپ کے کرنے کے ہیں، دیکھیں غریدہ صاحبہ، آپ نے اپنے نا انٹرو میں ایک بات کی تھی کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کے دور میں معیشت اور ہماری یہ چیزیں بہتر کیوں نہیں ہوتی، اور یہ جو ٹائم ہوتے ہیں. دیکھیں یہ تو پھر ایک بڑی لمبی بحث ہے، لیکن میں آپ کو مختصر دو الفاظ میں آنا. جو 2018 سے 13 سے 18 تک کا ہمارا ٹینیور تھا نا، میں اس کو یہ نمبرنگ نہیں گنواؤں گا، میں صرف آپ کو چیلنجز گنواؤں گا. وہ اس لیے گنوا رہا ہوں کہ وہ ایک سیاسی حکومت تھی، اور میں آپ کی بات سے اختلاف کر رہا ہوں، لہٰذا مجھے کوئی بات کوٹ کرنی پڑے گی آپ کو کنونس کرنے کے لیے اور لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے. چیلنج کیا تھے آپ کو بھی پتہ ہے. چیلنج سب سے بڑا تو اس وقت دہشت گردی کا تھا، چیلنج سب سے بڑا اس وقت لوڈ شیڈنگ کا تھا، چیلنج سب سے بڑا بیرون ملک سے آنے والی انویسٹمنٹس کا تھا، ان تین، اور مہنگائی کا بھی تھا. یقین کریں جب ہم نے 2013 کے، آج بھی آپ وہ فگر سارے دیکھ لیجئے گا، 2013 میں جب بجلی کے ریٹ تھے وہ جب ہم آئے تھے اس وقت زیادہ تھے، 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. ہم نے وہ چیلنج، وہ ایک سیاسی حکومت ہی تھی نا جس نے بجلی کا بحران، اگرچہ اب اس پہ جو مرضی تنقید کر لیں، 5.5 6 7 روپے سے زیادہ یونٹ نہیں گیا بجلی کا اس وقت ہمارے اس دور کے اندر. سی پیک جیسا پروجیکٹ اسی ٹائم میں آیا، جی ڈی پی گروتھ ریٹ 6% تک اسی دور میں گیا. جو آپ کی دہشت گردی، اگرچہ ہماری نو ڈاؤٹ ہماری افواج کا بالکل وہ میں سمجھتا بہت بڑی قربانیاں تھیں، لیکن آپ مجھے بتائیں کون سا چوک یا چوراہا ایسا نہیں تھا جہاں پر سول لوگ دھماکوں میں شہید نہیں ہو رہے تھے، مائیں، بچے، بہنیں. ان تمام چیزوں کا کریڈٹ گوز ٹو سول گورنمنٹ. اور اس کی کون کر رہا تھا؟ نواز شریف صاحب قیادت کر رہے تھے. مجھے یہ بتائیں کہ چاغی میں جب دھماکے ہوئے تھے اس وقت کون سا کوئی مطلب ہے کوئی ہماری فوجی حکومت یا وہ نہیں تھے. آج تک جب بھی ہمارے ملک میں مارشل لاء لگے، میرا یہ سوال ہے، ہمیں وہ پیچھے لے کر گئے. ہمیں جمہوریت کا تسلسل چلانا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ ہماری جمہوریتوں کے اندر احتساب کا نظام ویک رہا ہے، میں آپ کی بات سے اتفاق کروں گا. اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارے اس طرح سے معاشی طور پر نتائج نہیں آ پاتے بعض اوقات، لیکن معذرت کے ساتھ جب ہم نے یہ پی ٹی آئی چیئرمین والا پروجیکٹ لانچ کیا، اگر آج بھی میں کہتا ہوں، اس وقت خرم صاحب کی بھی یہ پارٹی تھی،
اگر وہ ان کی پارٹی ووٹ کے ذریعے آتی، ان کو لانچ نہ کیا جاتا تو میں بالکل ان کو آج تنقید نہ کرتا. لیکن اس کے بعد ہماری معیشت یوں نیچے کیوں گئی ہے؟ اگر آپ کہیں کہ ہم نے 1.25 سال کے اندر کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا تو میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن ہم نے کچھ استحکام ضرور دیا ہے. ہم نے وہ جو کس چیز میں معذرت کے ساتھ کس چیز میں استحکام دیے؟ خواجہ نے کل نااہلی کا اعتراف کر لیا. نہیں دیکھیں بھائی، انہوں نے کہا کہ ہم سے چیزیں نہیں سمجھ سکتی جس طرح سمجھنی چاہیے تھی. نواز شریف کو 5 سال ملے، میں نے آپ کو چیزیں گنوا دی. اگر آپ نہیں میں یہ گزارش کرتے ہیں 2013 کوئی بھی گورنمنٹ یہ الیکشن ہونے دے، نہیں کوئی بھی گورنمنٹ نہیں، ہم 13 سے 18 کی ہماری کارکردگی کو لوگ دیکھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ جو ان الیکشنز کے بعد آئے گی، اگر ہمیں موقع ملا، ہم ایک دفعہ پھر، میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے اس بات کے چیلنج کو بھی قبول کرتا ہوں اور دعویٰ بھی کرتا ہوں. لوگ موقع دینے کو تیار نہیں ہیں. دیکھیں میری گزارش، عوام کے اندر جو غصہ ہے، خواجہ آصف نے کل باتیں بالکل صحیح کہی ہیں. اس کا فیصلہ کہ ہم عوام میں نہیں جا سکتے، ان کے اندر غصہ بہت زیادہ ہے. اس کا فیصلہ تو عوام کریں گے نا. میں اور آپ کہہ سکتے ہیں لیکن فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے. اگر عوام نہیں کرنے تو ہمیں الیکشن میں جانے دینا. آپ 90 دن میں کروا دیں، آپ 90 فروری میں کروا دیں، ہمیں الیکشن میں جانے دیں. اگر لوگ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے تو کسی کو تو دیں گے نا. جس کو دیں گے وہ آ کے ملک تو سنبھالنے نہ چلائے. ٹھیک، آپ کہتے ہیں کہ احتساب الیکشن کے ذریعے ہونا چاہیے. میں یہ ایسا نہ ہو کہ احتساب معذرت کے ساتھ میں نہیں سمجھتا. میں اب فرینکلی آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں کہ احتساب کے اداروں کو خدارہ پاکستان کی وہ سیاسی پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال نہ کیا جائے. ہم جو اپنا جنرل عاصم صاحب ہے، جس طرح سے باجوہ صاحب نے جو کچھ کیا کہ ایک پارٹی کی جناب وہ تمام لیڈرشپ کو جیلوں میں بند کر کے جھوٹا احتساب کی باتیں کر کے صرف ایک بندے کو مسلط کرنے کے لیے وہ ڈرامہ جو اس کا سیاسی مخالف ہوتا تھا اس پر رگڑا لگائیں. کے بعد تو آپ لوگ جنرل باجوہ صاحب کے طرفدار بن گئے تھے، تمام آپ تو ان کی تعریف کرتے تھے، تمام آپ کے وزیر اعظم ان کو ڈیفینڈ کرتے تھے. نہیں کوئی کسی نے ڈیفینڈ نہیں کیا. آج بھی ہماری پارٹی شہباز شریف صاحب کی ٹویٹس، ان کے بیانات سب کچھ موجود ہے، تقریر موجود ہے جنرل باجوہ صاحب کی سپورٹ میں. دیکھیں اگر باجوہ صاحب نے کوئی ہم تو یہ کہتے ہیں کسی نے کوئی اچھا کام کیا، یہ تو نہیں ہے کہ کوئی مناسل انسان کوئی جو ہے وہ کوئی برا آدمی ہے. نہیں بری نہیں ہے. کوئی بندے کا اگر کوئی اچھا کام ہے تو وہ بات کرنی چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے، کون سا اچھا کام؟ ایک بات جو بات انہوں نے کی، مجھے یہ بتائیں نون لیگ کے ٹائم میں لوکل باڈیز کے الیکشن انہوں نے کہا تھا گراس روٹ لیول پہ جب تک ہم اپنی جمہوریت کو اسٹرانگ نہیں کریں گے. بات ٹھیک ہے خرم صاحب، جب تک کہ سپریم کورٹ نے نہیں کہا نون لیگ نے، آپ لوگ نہیں کروانے پہ راضی تھے. نہیں میں اسی بات کی طرف آ رہا ہوں. نون لیگ کی جب گورنمنٹ گئی ہے اس وقت لوکل باڈیز کے ادارے موجود تھے. جب عمران پروجیکٹ آیا تو انہوں نے وہ ادارے توڑے. KPK کے نہیں توڑے، بلوچستان کے نہیں توڑے، پنجاب کے کیوں توڑے؟ گلی محلے کا کام تو لوکل باڈیز کا کام ہے. گراس روٹ لیول پر تو لوگوں کا رابطہ جو ہے، جو بیشتر مسائل ہیں وہ تو ادھر ہوتے ہیں. لیکن میں یہ کہوں کہ اگر آپ جمہوریت کا تسلسل روک کے آپ جتنا مرضی وقتی طور پر دیکھیں، ہمیں ان مسائل کا ٹیمپریری حل نہیں، ایک مضبوط اور سالڈ وہ بنیادوں پر چاہیے. اگر اس کے لیے چاہیے تو ہمیں جمہوریت کا تسلسل روکے بغیر آگے بڑھنا ہوگا. میرا یہ موقع. ٹھیک ہے. شمیلہ فاروق صاحبہ، PDM پلس پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے، اس وقت کی جو خراب معاشی صورتحال ہے، جو مہنگائی کی صورتحال ہے، وہ سب آپ کے سامنے ہے. بری گورننس کی ذمہ داری لینے سے PDM پلس پیپلز پارٹی کی جماعت ابھی تک گریزاں کیوں ہے؟ الیکشن میں آپ جانے کا مطالبہ تو کر رہے ہیں لیکن عوام کا غصہ آپ کے سامنے ہے. شمیلہ فاروقی صاحبہ. غریدہ، عوام کا غصہ اپنی جگہ بجا ہے. آج ایک شخص جس کی تنخواہ 25,000 ہے وہ 40,000 کا بجلی کا بل نہیں دے پا رہا. اٹس ہیومنلی امپاسبل. جو مہنگائی کی شرح آج ہے وہ آج سے پہلے پاکستان میں ہم نے کبھی نہیں دیکھی ہے. لیکن اس کا سارا ملبہ PDM کی حکومت پہ ڈالنا یہ زیادتی کی بات ہے. PDM کی حکومت 15 مہینے اقتدار سنبھال کے اقتدار کے مزے لوٹنے نہیں آئی تھی. یہ دس واز اے اسٹرگل. وہ اسٹرگل یہ تھا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے کس طریقے سے بچانا ہے. اس سے پہلے اگر آپ چلے جائیں تو لاڈلے کی جو حکومت تھی، جس طرح سیاسی اور معاشی قتل ہوا پاکستان کا، وہ سب نے دیکھا. جو مہنگائی بڑھی، جو سرکولر ڈیٹ بڑھا، جو بے روزگاری بڑھی، جو غربت بڑھی، جس طریقے سے پاکستان آئسولیٹ ہوا انٹرنیشنلی، جس طریقے سے
There was no policy, there was no economic policy, there was no political policy. خود بیٹھ کے عمران خان ٹی وی پہ کہتے تھے کہ جی ہمیں پہلی بار حکومت ملی, ہم تو سیکھ رہے ہیں. تو یہ تو کوئی ٹیسٹ میچ تو نہیں تھا کہ جو آپ جا رہے ہیں اور ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں تو چلو جی آرام آرام سے کر لیتے ہیں جو کرنا ہے. اگر تو وہ رہ جاتے کچھ اور عرصہ تو پاکستان 100% ڈیفالٹ کر جاتا. جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو سب سے بڑا چیلنج تو یہ تھا کہ کس طریقے سے پاکستان کو افغانستان بننے سے روکنا ہے آپ نے, ورنہ خدا نہ خاصا یہ حال ہو جاتا, سری لنکا جیسا حال یہاں پر ہو جاتا. پھر کیا کر لیتے ہم؟ who would have saved us? آپ کو بھی معلوم ہے کہ کتنی مشکلوں سے آئی ایم ایف کا لون سیکور کیا گیا, کیا مشکل شرائط رکھی گئی, کیا نہیں ہوا. اب جو حالات ہیں ظاہری بات ہے وہ یہ جو اب انٹرم گورنمنٹ آئی ہے ان کی تو نہیں ہے نا کیپیسٹی کوئی بھی مسائل کا حل کرنے کے لیے. یہ جو بجلی کی نرخیں بڑھی ہیں, یہ جو پیٹرول کی نرخوں میں اضافہ ہوا ہے, تو آف کورس یہ انٹرم گورنمنٹ کریے. ہاؤ آر دے گوئنگ ٹو ڈو اٹ؟ کبھی ایک ان کا وزیر بیٹھ کے کہتا ہے کہ جی ہم $8 بلین سے $25 بلین لے جائیں گے. بھائی آپ 4 مہینے میں کیسے کریں گے یہ کام؟ آپ کیوں غلط بیانی کر رہے ہیں؟ پھر ان کے فائنانس منسٹر کہتے ہیں کہ جی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, ہمارا تو کام ہی نہیں کرنا. تو بھائی اس قسم کی جو گفتگو ہے, یا ایک آپ کو سہانے خواب دکھا رہے ہیں, ایک آپ کو بالکل ہی زمین میں لے جا کے 6 فٹ نیچے گاڑ رہے ہیں, تو اس طریقے سے تو ملک نہیں چلتا. جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ خدا را الیکشنز کروا دو, لوگوں کو الیکشنز میں جانے دو, لوگوں کو ووٹ کا اظہار کرنے دو, ایک حقیقی حکومت آنے دو, جمہوریت کا تسلسل چلنے دو, تاکہ کوئی آخر رسپانسبلٹی تو لے آگے کی جانب کس طریقے سے جانا ہے. کوئی پالیسی تو ہو, کوئی اسٹیبلٹی تو اس ملک کے اندر آئے. یہاں پر کوئی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں, لوگ پیسہ نکال کے باہر جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں آگے ہونا کیا ہے, الیکشن ہونے نہیں ہونے. ایوری بڈی از آسکنگ اس کہ بھائی الیکشن کب ہونے. ہم تو جہاں جاتے ہیں ہمارے لیے تو ایک مصیبت کھڑی ہو گئی ہے کہ جی بتائیں الیکشن کب ہوں گے. ہمارے پاس خود جواب نہیں ہے کہ الیکشن کب ہوں گے. ہم تو خود ای سی پی کے پاس جا کے فریادی بنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ خدا را الیکشن کی تاریخ تو دے دیں. آپس میں جھگڑا چل رہا ہے, کبھی صدر مملکت کہتے ہیں جی میرا کام ہے, ای سی پی کہتا ہے میرا کام ہے. بھائی کوئی تو تاریخ تو دے دے, 90 دن کے اندر الیکشن تو کروا دو. یہ جو ایک ایکسکیوز بن گیا ہے ڈی لمیٹیشن کا, دس از ناٹ امپورٹنٹ, دس از ارریلیونٹ. واٹ از امپورٹنٹ از الیکشن ود ان 90 days وچ از دا کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ. ارے بھائی ملک کو اس ملک میں ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے جس کے تحت اداروں نے چلنا ہے, اور ان اداروں کی ذمہ داری ہے کچھ کام کرنا, ذمہ داری ہے. بھائی آپ الیکشن کروائیں, فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں, یہ آپ کا کام ہے. رائٹ. شبیر فاروق صاحبہ کی ان گفتگو پہ اور نگران حکومت کیا ان تمام چیلنجز سے نمٹ سکتی ہے, اور کچھ دیگر سوالات ہیں, خرم حمید روکھی صاحب سے اس کا جواب لیں گے. علی گوہر بلوچ صاحب بھی موجود ہیں. ایک بریک کا وقت ہوا, لیٹس ٹیک دی شارٹ بریک اینڈ دین کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دی بریک. خرم صاحب 2 چیزوں پہ آپ کی رائے چاہیے. ایک تو کرپشن کی روک تھام پہ, اسمگلنگ کی روک تھام پہ, اس پہ جو زیرو ٹالرنس ہے جو کہ آرمی چیف کا ویژن ہے, کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ کلی طور پہ اور قطعی طور پہ آرمی چیف کے ویژن پہ عمل درآمد شروع ہو گیا ہے؟ نگران حکومت میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ اس ویژن پہ عمل کو آگے تک یا منطقی انجام تک پہنچا سکے؟ اور دوسرا, خراب گورننس کی ذمہ داری لینے سے یہ پی ڈی ایم پیپلز پارٹی کی حکومتیں گریزاں کیوں ہیں, کنی کترا کیوں رہی ہیں؟ دیکھیں, گورننس آتی ہے اتھارٹی سے. اتھارٹیٹیو گورنمنٹ نہ ہو تو اس کی گورننس ہمیشہ ویک ہوتی ہے. ہماری جو پچھلی 5 سال 2018 کے بعد خاص طور پہ, اس سے پہلے بھی ایشوز تھے, لیکن 2018 کے بعد پولیس کو یا باقی محکموں کو بائی ڈیزائن کمزور کیا گیا اور ایک لا لیس سوسائٹی کی بنیاد رکھی گئی. جو بھی ایڈوانٹیج اس سے اٹھانا چاہتے تھے, نیگیٹو ایڈوانٹیج, اللہ نے بچا لیا اس سے. اب اتھارٹیٹیو گورنمنٹ آئے گی کیسے, ہوگی کیسے, یہ بڑا ایزی سا فارمولا ہے. آپ نے جو پہلی بات کی, ہورڈنگ ہمارا ایشو ہے, اسمگلنگ ہمارا ایشو ہے, معاشی صورتحال ہمارا ایشو ہے. آئی ایم ایف نے جو شرائط لگائی ہیں وہ غلط نہیں لگائیں. ہمارے اوپر جو انویسٹر ہے وہ اعتبار نہیں کرتا. ہماری پولیٹیکل گورنمنٹس آ کے کمزور ڈیسیجنز لینے میں لیتی ہیں, مضبوط ڈیسیجنز لینا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. بہت ساری اس کی ریزنز ہیں. چائنا آپ کے ساتھ اس وقت چلنے کو تیار ہے, یو اے ای تیار ہے, ایران تیار ہے, سعودیہ تیار ہے. آپ کو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے, لیکن سب سے پہلے اپنے ملک کو آپ سیکیور کریں گے تب, اور یہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کریں گے, اب تب جا کے معاشی صورتحال بہتر ہوگی. آپ معاشی صورتحال بہتر نہیں کریں گے. میں آپ کو ان فق کو چھوڑیں, آپ آج ایک سروے کر لیں, سارے ہم چلے جاتے ہیں لوگوں کے پاس
کہ لوگوں کی اس وقت پلس ہے کیا. لوگ ڈیوائیڈڈ ہیں, لوگوں کے دل خوش نہیں ہیں, لوگ پریشان ہیں, لوگ تنگ آ چکے ہیں, لوگ حل چاہتے ہیں, اور ان کو بھی پتا ہے کہ ہمارا حل معاشیات ہے. ماں باپ بچوں کو چاہیے کہ ان کی سٹیبلٹی آئے. اب چیف کا جو وزٹ ہے کراچی کا یا لاہور کا, اس کے بعد جو ڈالر نیچے آیا ہے یا جو چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, کیوں؟ یہ تو ابھی میں سمجھتا ہوں یہ تو صرف وزٹ ہے اور کچھ میسیجز گئے ہیں. جب ہاتھ پڑے, میں تو قائل ہوں ہاتھ پڑنا چاہیے. دبئی کے اندر آپ جائیں, کوئی جرم کر کے دکھائے, سعودیہ کے اندر کوئی جرم کر کے دکھائے, اسکینڈینیویا میں کوئی جرم کر دکھائے, دوسرے ممالک یہاں کیوں جری ہے ہر کوئی جرم کرنے پہ؟ جرم تب رکے گا جب ان کے اوپر ہاتھ پڑے گا. انہوں نے ایک بہت اچھا کام کیا گورنمنٹ نے جاتے جاتے, کہ انہوں نے نگران حکومت کو امپاور کیا. پی 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 نے, نون نے, انہوں نے امپاور کیا نا, تو لیٹ دیم ٹرسٹ دا نگران حکومت. نگران حکومت کا تو کچھ سٹیک پہ نہیں ہوتا نا. جو پولیٹیکل سیٹ اپ آتا ہے اس کا بہت سٹیک پہ, اس کو تو ووٹر پیچھے سے بیٹھنے نہیں دیتا کہ میری یہ چوری کی لکڑی پکڑی گئی ہے, میرا اگر نہ چھڑایا تو میں تو یہ ووٹ نہیں دوں گا. یہ ہمارا سسٹم ہے. تو آئی تھنک چیز ہمیں اپنے گھر کو لیٹس دا پٹ ہاؤس ان آرڈر, اور ان چیزوں کو ٹھیک کرنا اس کے لیے سب سے اہم ہے. ہمارا پہلے ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے, پھر الیکشن. آپ الیکشن کرائیں تاکہ پارٹیز آ کر ملک چلا سکیں. یہ جلدی کی آڑ میں آ کے الیکشن کرا لیں اور پھر اس کے بعد تباہی پھیل جائے. میں اس کا قائل نہیں اور ہم اس کے قائل. بہت بہت شکریہ خرم حمید رکھڑی صاحب, علی گوہر بلوچ صاحب, شمیلہ فاروقی صاحبہ. I'll see you tomorrow inshallah at 8 o'clock. اللہ حافظ.